खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने ज़हमत दी है इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को और बिलमारूफ अली भाई। ज़ाहिर है इनकी वीडियोस इतनी सुनी है कि अभी हम सबके लिए अली भाई ही हैं। अपनी बात बहुत सलीके से रखते हैं, दलाइल के साथ रखते हैं। आज इन्हें ज़हमत देने का मकसद ये है कि न सिर्फ ये मज़हब को समझते हैं बल्कि पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी सियासत के उसूलों को समझते हैं और उनके बाहमी ताल्लुक़ को भी समझते हैं। क्योंकि जब हम पाकिस्तान की सियासत और इसके मसले पर बात करेंगे तो मज़हब पर बात ना हो ये मुमकिन नहीं है, और उनके बाहमी ताल्लुक में कौन किस जगह खड़ा होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अली भाई को आज हमने दोबारा इसलिए दावत दी है कि हम ये समझ सकें बुनियादी मसला कि आखिर पाकिस्तान का मसला है क्या, कि हर 5-6 साल 10 साल 3 साल बाद हम किसी न किसी पॉलिटिकल क्राइसिस में खड़े होते हैं और उसके पीछे मज़हब का किरदार है, उसके पीछे हमारी मुक़तदरा का किरदार है या उसके पीछे हमारे सियासतदानों का किरदार है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अली भाई, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। जी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी अब्बास भाई, आपका भी शुक्रिया कि आपने एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बिलखुसूस और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलउमूम एक समझ लें सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है, बहुत खतरनाक टॉपिक बना हुआ है। अली भाई, क्योंकि फिलॉसफी में ये कहते हैं कि जो जुमला कहा जाए उसे डीकंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मौजू ये है कि पाकिस्तान के साथ आखिर मसला क्या है। तो इसमें ये बात छुपी हुई है कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई मसला तो है। तो अगर आप इस पे कोई कमेंट करना चाहें कि पाकिस्तान के साथ कोई मसला है या हम जैसे लोग बस ज्यादा सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है अब तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि कोई शख्स ये दावा करे कि कोई मसला नहीं है। पहले तो हम लोग बचपन से हम भी ये सुनते थे कि जी देखें पाकिस्तान पे अल्लाह की खास रहमत है, जो कोई आता है इसे खाता है, लेकिन ये मुल्क खत्म नहीं होगा। लेकिन अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इस वक्त आ चुका हुआ है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन सबके सामने है। जाहिर है कि वो दीमक आस्ता आस्ता चाटती रहती है, फिर जब एक वक्त आता है कि दरख्त गिर जाता है, वो एक दिन में नहीं गिरा होता। तो खुदा न खास्ता अब इस वक्त मुल्क उसी नहज पे आके खड़ा हो गया है। मसला तो है, यकीनन है। इसकी वजह क्या है वो आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का मसला आखिर है क्या, और अगर उसमें 3-4 नुकात भी हैं तो प्लीज हमें एजुकेट कीजिए। मेरे ख्याल है पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मसला है कि हम लोग जिस तरह दीन के मामले में डेविएट हुए हैं ना, सिर्फ इस वजह से कि हम बुकिश नहीं है, किताबों को फॉलो नहीं करते। इसी तरीके से पाकिस्तान का इशू भी ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है जिसके ऊपर ये मुल्क चल रहा है उसको फॉलो नहीं किया गया। बाकी जितनी भी वजूहात है ना वो इसकी कॉरोलरीज है। असल वजह यही है। अब इसमें जो जो मुजरिम है, जो जो इस कारस्तानी के अंदर शामिल है, वो सब के सब लोग जाहिर है कि उन्हें हाईलाइट किया जा सकता है। उसमें पहले नंबर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने इस मुल्क को पॉलिटिकली कभी चलने नहीं दिया। उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके अंदर अपनी अखलाकी कमजोरियां भी मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। और वो जब भी निकाले जाते हैं बहाना तो ये करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये किया, लेकिन उनकी अपनी गलतियां भी उसमें शामिल होती हैं। और तीसरे नंबर पे हमारी आवाम है जो एजुकेटेड नहीं है। वो जो कोई भी नया नारा आता है उसके पीछे लग जाते हैं और ये देखते नहीं है कि इसके पीछे भी वही लोग कारफरमा हैं जिन्होंने अभी तक हमें इस मामले में जो है वो ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज से दूर रखा हुआ। अली भाई, आपने 3 नुकात पे बात की, एक एक करके बात करते हैं। जब आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो अमूमी तौर पे ज़ाहिर है नाम लेने में अब तो कोई आर नहीं है, हर किसी को पता है। ये बाजवा साहब का किरदार ही ऐसा रहा है, फैज़ हमीद साहब का किरदार ही ऐसा रहा है, या पाकिस्तान की तारीख में इस पूरे इदारे का वतीरा ही ये है? वो मैं जनरल आसिफ नवाज साहब वाली बात करूंगा। उनसे जब किसी ने पूछा ना कि जी वो फलां फलां का बंदा है, फलां फलां का बंदा है, जब भी कोई आर्मी चीफ बनने लगता है ना तो ये बात सामने आती है कि जी ये फलां जो है वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाला है, फलां पीपल्स पार्टी का ज़हन रखने वाला है। तो उन्होंने एक बात की कि अब पंजाबी में उन्होंने कहा कि जो अपनी चीची उंगली तो यानी छोटी उंगली से जो लाखों की फौज को इधर से उधर कर दे उसके ऑर्डर के ऊपर,
تو وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اپنا بندہ ہی ہوتا ہے. تو یہ یعنی سب کے سب لوگ جو ہیں، ویسے تو ہمیں فخر ہے کہ فوج ایک آرگنائز ادارہ ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تل پہلو بھی ہے کہ یہ ون مین شو کے اعتبار سے بھی چل رہا ہے. یعنی ضیاء الحق صاحب جب آتے ہیں تو ملک کی پالیسی کچھ اور ہو جاتی ہے، مشرف آتے ہیں تو بالکل 180 ڈگری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب کیانی صاحب یا رحیم شریف صاحب یا باجوہ صاحب آئے تو ہر ایک اپنی ڈاکٹری لے کے آتا ہے، اور پھر پوری فوج، پورا ادارہ، پورے ریسورسز اسی کے پیچھے چلتے ہیں. اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یار یہ تجربات آپ سے پہلے آپ سے زیادہ سمجھدار لوگ کر چکے ہیں، خدا کے لیے آپ اس ملک کی انہیں تجربات سے بار بار نہ گزاریں، کسی پڑھے لکھے بندے سے رابطہ کریں. آپ وہ بچپن کی سٹوری ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کو لے کے چل رہے ہیں. کسی سائنٹسٹ سے بھی پوچھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں اور اس کی ان پٹ ایک طریقے سے ہی کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ ہمیشہ وہی نکلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان پٹ میں چاندی ڈالیں اور آؤٹ پٹ میں گولڈ نکل آئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. علی بھائی، ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ ہی علیحدہ ہوئے، آزاد ہوئے، اپنے جو بھی کہیے، آرمی اسی ایک ہی طرز پہ ٹرین ہوئی تھی جس طرز پہ انڈیا کی ٹرین ہوئی تھی، جس طرح پہ ہماری ٹرین ہوئی تھی. جب ہم آرمی کو دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو ان کا کردار سیاست میں شروع سے انڈیا کی پالیٹکس میں اتنا نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان میں پہلے دن سے ان کا کردار نظر آتا ہے. حتیٰ کہ جب جناح صاحب نے کہا ہمارے آرمی کی کوئی کشمیر پہ حملہ کر دیا جائے تو انہوں نے منع کر دیا. تو یہاں پر آرمی کا کردار اتنا جی مختلف کیوں کہ جب وہ اٹھے ایک ہی خمیر سے تھے؟ جی ظاہر ہے کہ شروع سے ہی معاملہ خراب ہوا نا. نہیں، میں آپ دوسری سے ہماری تھوڑی اس اعتبار سے اس اعتبار سے بھی ہماری ایک سمجھ لیں بدقسمتی ہے کہ پارٹیشن کے وقت جو ریشو پروپورشن تھا نا فوج کا ود رسپیکٹ ٹو جو عوام ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کے حصے میں بہت بڑی فوج آئی اس وقت بھی سٹارٹ میں. اور اگر محمد علی جناح جیسی پرسنالٹی وہ اس ایشو کو ریزالو نہیں کر سکی، پھر بدقسمتی سے انہیں زیادہ وقت بھی نہیں ملا، تو بعد کے لوگوں کے لیے تو اسے یعنی سنبھالنا مشکل ہی ہوگا. اور علی بھائی، اس میں پھر ہمیں دو آراء ملتی ہیں. ایک رائے یہ ملتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی ملک کو سیاستدانوں کے ہاتھ میں خراب سمجھتی ہے کہ یہ کیپیبل نہیں ہے، تبھی وہ انٹروین کرتے ہیں. اور یہیں پہ غامدی صاحب کی رائے یہ ہے، وائس آف امریکہ کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ انہیں سکھایا گیا تھا برٹش دور میں کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے، تو یہ پاور سٹرگل زیادہ ہے اس سے زیادہ کہ وہ ملک سے محبت میں اپنی اپنی کارروائیاں کریں یا طاقت کا استعمال کریں. تو آپ کے خیال میں وہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں سیاست میں انٹرفیئر کر کے، یا انہیں طاقت سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں ہیں جی. یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کوئی شخص کہ فوج ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کیونکہ میرا بھی ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رہا ہے. ملک کی ڈیفینس کو ظاہر فوج دیکھ رہی ہوتی ہے، میں نے بڑے قریب سے انہیں دیکھا ہے. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ان میں کوئی گل وطنی والا جذبہ موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اور یاد رکھیے گا یہ چند ٹاپ ٹیئر کے لوگ ہیں جن کے اندر حکمرانی کا اس طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں. باقی جو عام فوج ہے وہ تو بیچاری قربانیاں دے رہی ہے. یقین کریں، میں تو جب کبھی بھی اس طرح کی خبریں سنتا ہوں، ظاہر ہم خود بھی بچوں والے ہیں، خاندان والے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، اور جب میں اس طرح کے فوجیوں کو شہید ہوتے دیکھتا ہوں، یہ خبریں دیکھتا ہوں، تو بندہ اپنے آپ کو بھی اس کی جگہ رکھ کے دیکھتا ہے. تو یقیناً فوج کی قربانیوں سے تو کوئی یعنی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنی جگہ ہے. چند ٹاپ کے لوگ اگر اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں اویل کرتے ہوئے اس طرح کی پالیٹکس میں مزہ لوٹ رہے ہیں، تو یہ چند ایک لوگ ہیں نا جی. باقی تو پوری فوج جو ہے وہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس مسئلے کے ساتھ. وہ تو بیچارے سنسیئر ہو کے قوم کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. باقی وہ جو آپ نے بات کی ظاہر ہے وہ تو اشرافیہ ہے نا جی. لیکن میں اس میں اب تھوڑی سی امید کی کرن مجھے نظر آئی ہے یہ عمران خان صاحب کے باہر نکالے جانے کے بعد، کہ اب جو تھوڑی بہت حمایت اس حوالے سے تھی نا پبلک کے اندر کہ فوج کا کوئی کردار ہونا چاہیے پالیٹکس کے اندر، وہ بھی اب ختم ہو. اب کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو. علی بھائی، باقی جو ٹرولنگ کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے لوگ، میں تو اس کے بالکل خلاف، وہ چیز غلط ہے. لیکن یہ چیز جو اویئرنیس پیدا ہوئی ہے نا
ایک ہی جماعت رہ گئی تھی جو ان کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی اور ان کی غلطیوں کو بھی جسٹیفائی کرتی تھی، لیکن وہ بھی اب نکلی ہے، وہ ایسی ہی نکلی ہے کہ وہ تو پچھلی ساری جماعتوں کو بھی چھوڑ گئی ہے، وہ بھی غلوب کے درجے میں اب فوج کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب مجھے امید کی کرن نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب جو ہماری فوج میں جو لوگ ہیں اور یہ جب اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ان لوگوں سے بہت مختلف ہوں گے انشاءاللہ. علی بھائی یہ میرا سوال بعد میں تھا، لیکن کیونکہ آپ نے کنیکٹ کر دیا تو یہ سوال ابھی حسب حال ہو جائے گا. وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سارا معاملہ میں ابھی ہم حالیہ تاریخ دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا، پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. ایون شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا، میں نے رینجرز کو بولا کہ آ کے کارروائی کریں، تو انہوں نے صاف چٹا منع کر دیا، ہم نہیں آئیں گے. جب پھر نواز شریف صاحب نے نام لے لیے اسٹیبلشمنٹ کے، تو آج جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ چینلز ہیں، کچھ اینکرز ہیں، آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج وہ بہت انقلابی بنے ہوئے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن یہی لوگ پہلے نواز شریف صاحب پہ الزام لگا رہے تھے غدار ہیں اور فوج کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور ابھی بھی پھر ہم اصول پہ تو نہیں کھڑے، ابھی بھی ہم تو اس موقع پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا پسندیدہ لیڈر نکال دیا گیا ہے، تو ہم وہی بات کر رہے ہیں. ہو تو یہ کب سے رہا تھا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سب کو نظر بھی آ رہا تھا. دیکھیں میرا سوچنے کا اینگل ڈفرنٹ ہے. وہ اصول پہ ہی کھڑے ہیں. ان کا اصول یہ تھا کہ وہ جس لیڈر کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں نا وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ دن کو رات کہہ دے تو ہم نے رات کہنا ہے، رات کو دن کہہ دے تو ہم نے دن کہنا ہے. تو وہ اپنے اصول پہ قائم ہے. اگر وہ لیڈر اس وقت فوج کی سپورٹ میں تھا تو یہ لوگ فوج کے حق میں بولتے تھے. آج وہ لیڈر جب فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے تو یہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو لہٰذا اصول پہ تو کھڑے ہیں. ہاں اب رہ گئے کہ پاکستان کا جو آئین ہے یا باقی ساری چیزیں اس اصول کے اوپر تو ظاہر ہے وہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے یقیناً. اس اعتبار سے تو آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، اب صرف ہم ان سے صرف یہ سوال کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے یا ان کی بیٹی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ انڈیا یا امریکہ کی اعلی کار بنی ہے یا اسرائیل کی پٹھو بن کے ہمیں نکال رہی ہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ آپ کا سیاست میں کوئی کام نہیں. اور یہ جو ان کا جملہ تھا ووٹ کو عزت دو، یہ ساری باتیں آئین کے اعتبار سے تو بالکل درست تھا. میں ان پرنسپل یہ بات کر رہا ہوں. میں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس یا زرداری صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. جو ایک ایجنڈا جو انہوں نے جس چیز کو سامنے رکھا تو یہ تو بات بالکل درست تھی کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اب اس اعتبار سے اس وقت یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کہتے تھے دیکھیں جی پاکستانی فوج کو اگر کچھ ہو گیا اس وجہ سے بدنامی ہو گئی تو ہم شام اور لیبیا بن جائیں گے. حالانکہ اس کی وجہ سے کوئی چانسز نہیں تھے شام اور لیبیا بننے کے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر یا اس طریقے سے اسلحہ اور جتھا بنا کے تو فوج کے اوپر چڑھائی نہیں کی تھی، وفاق کے اوپر چڑھائی تو نہیں کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ دھرنا دیکھیں کتنا پرامن تھا اور بڑا ایک کنفائنڈ تھا. لیکن اس کے اگینسٹ انہوں نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا وہ تو یقین کریں اتنا خطرناک ہے کہ ہماری کانپیں ٹانگتی ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی مخالفت کہتے کسے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو اعلی کار کہہ رہے ہیں امریکہ کا. یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں نا جی، یہ تو پہلے کسی نے نہیں لگائے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے. اور آئے دن اپنی سٹیٹمنٹس بدلتے رہتے ہیں. اب کل میں دیکھ رہا تھا شیخ رشید صاحب نے نئی بات کر دی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا ہمیں نکالنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب کو آخری وقت تک نہیں پتہ تھا. اور آئے دن ایسی سٹیٹمنٹس بدلتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا تھا نا کہ ہمیں یہ امپورٹنٹ حکومت ہے وہ تو اب پیچھے چلا گیا. اب تو فواد چودھری صاحب بھی دبے دبے الفاظ میں، خود عمران خان صاحب بھی دبے الفاظ میں، اور شیخ رشید صاحب تو کھلے الفاظ میں مان رہے ہیں کہ ہماری فوج کے ساتھ نہیں بنی ہے. تو لہٰذا وہ جو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا عوام کو، وہ تو پھر آپ نے خود وائلیٹ کر دیا. آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، اور یقیناً ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ اسے یو ٹرن کرنا ہوں. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ کا پورا کیا خیال ہے اس امپورٹنٹ بیانیے کے بارے میں، لیکن آپ نے بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کے بابت. بس دو آخری سوال. جب آئی ایس پی آر کھل کر آ کر کہتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، جب ان کے لوگ جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ اگر بار بار کہتے ہیں سیاست میں ہم مداخلت نہیں کرتے، اور ابھی کو بھی آپ چھوڑیے زندگی ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں، تو اس وقت آئی ایس پی آر کے صاحب آ کے یا کوئی بھی صاحب آ کے بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ خطرناک سوال آپ نے کیا. چلے چھوڑ دیتے ہیں. وہ جتنا یعنی وہ جس شد و مت کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تعلق تو ہے،
تو اب یہ نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے بھی جو عوام کے سامنے جو ایک دھوکہ رکھا ہے اس حوالے سے کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہوئی بھی ہے. نیوٹرل ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی. نیوٹرل ہونا یہ بھی ہے کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ان کی آپس میں میٹنگز کروائے, ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچائے. ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے. باقی ان کی آدھی بات درست ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پش سے ہٹ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت دھڑام سے نیچے آ گئی ہے. یہ بات تو ان کی درست ہے کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, لیکن میٹنگز, رابطے ابھی بھی ان کے اسی طریقے سے جاری ہیں اور اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اپنی ختم کریں اور بالکل اس پہ سائڈ پہ ہو جائیں. اور نیوٹرل کی جو ٹرمنالوجی ہے نا, اس اعتبار سے ہم اسے درست سمجھتے ہیں. البتہ اس اعتبار سے نیوٹرل ہونا کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہو, تو عمران خان صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. انسان کا کام ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہو, جس آئین کا حلف لیا ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو. پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, جتنے اس کے آرڈرز آئین کے مطابق ہیں اسے فالو کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے نیوٹرل ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ اس طرح کے اعلامیے جاری کرنا یا ٹویٹس کرنا, یہ بالکل غلط ہے. حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو اسی طریقے سے ہے, مطلب کہ اٹامک انرجی کا جو چیئرمین ہے, یا اسی طریقے سے پولیس کے جو آئی جیز ہیں, وہ بھی کیا کبھی انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم آ کے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں, یا ہم لوگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہمیں آرڈر دے تو ہم کہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو سائڈ کے اوپر ہیں. ان کی مجال ہے وہ یہ بات کر دیں. آئینی اعتبار سے وہ رپورٹنگ ہے ہرارکی کے اندر پرائم منسٹر کو کیوں کس طرح بات ٹال سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ کوئی آئین کے خلاف بات ہو تو اسے ضرور ریفیوز کریں, اور اگر آئین کے مطابق اب نہیں کرنا چاہ رہے تو ریزائن دے کے سائڈ پہ ہوں. علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جی پلیز اب اسٹیبلشمنٹ بدماشی کرنے کا کسی کو رائٹ نہیں ہے جی, نہ پرائم منسٹر کو نہ اس کے سب آرڈینیٹس کو, سب آئین کے پابند. علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آخری سوال, پھر ہم سیاستدانوں کی طرف چلیں گے. آرٹیکل 6 جو ہمارا ہے, لوگ عموماً کہتے رہتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہوتا کیا ہے. وہ اس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ آئین کو توڑیں گے یا اس کو ان ابینس رکھیں گے کہ یہ ایکٹیو نہیں رہا یا سیاست میں مداخلت کریں گے, تو جس نے یہ کیا اس کو بھی موت کی سزا, جس نے اس کا ساتھ دیا اسے بھی موت کی سزا. تو چند لوگوں کے نام باجوہ صاحب اور پچھلے جیسے راحیل شریف, جنرل شجاع پاشا, اب تو یہ زبان زد عام ہے, سب کو پتہ ہے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ گیا ہے. آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے, اصولی سوال, لگ سکے گا, پریکٹیکل سوال, یا ہم اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, یا بس مٹی پانی پڑے گی کہ آگے بڑھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ سوال اگر آپ باجوہ صاحب سے یا رحیل شریف صاحب سے یا کیانی صاحب سے کریں تو وہ بھی کہیں گے کہ یقیناً اگر ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے تو ہم پہ لگاؤ آرٹیکل 6. وہ بھی یہی کہیں گے, وہ اس سے انکاری تو نہیں ہوں گے, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہوا. تو اس چیز کو ثابت تو کرنا ہوگا نا. میرے نزدیک تو ابھی تک ڈاکومنٹس میں جو چیز ثابت ہوئی ہے نا جس شخص کے اگینسٹ, وہ پرویز مشرف ہے. باقیوں کے بارے میں آپ کو اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے. دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ ثبوت کے اوپر چلتی ہے. ثبوت آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں لانا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک دعویٰ کر دیں اور آپ کہیں کہ بادیون نظر میں ایسا نظر آ رہا ہے, قرائن یہ بتا رہے ہیں فلاں چیز. جوڈیشری تو قانون اندھا ہوتا ہے, اور یہ قانون کا عیب نہیں ہے کہ قانون اندھا ہے. قانون کو اندھا ہی ہونا چاہیے, ورنہ تو جس کا بھی دل کرے گا وہ کسی کے اوپر الزام لگا دے گا اس کے بیانات کی روشنی کے اندر, اور اسے سزا سنا دی جائے گی. اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کا جرم ثابت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے سزا دے گا یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے دے گا. چاہے مذہب کے ماننے والی نیشنز ہوں یا لا مذہب نیشن ہو, سب یہ اسٹیبلش قانون کے طور پہ مانتے ہیں کہ جوڈیشری میں جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. تو ان کے بارے میں جب تک ثبوت نہیں ہوں گے تو ہم یہ نہیں مانیں گے. اس سے پہلے پولیٹیشنز کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں, عدلیہ نے کس طرح ایشوز کو ٹیک اپ کیا, لیکن اینڈ پہ جا کے کوئی چیز ثابت تو کر ہی نہیں سکے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ ان کے بارے میں بھی جو چیز ثابت نہ ہو, ان کے اوپر کوئی چیز اس طریقے سے کوئی بھی ایف آئی آر یا اس طرح کی چیز نہیں کاٹنی چاہیے. علی بھائی اب ذرا سیاست پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دوسرا نقطہ کہا تھا سیاستدان. پاکستان کے اچھا, میں اس میں کلیریفائی کر دوں ذرا, آپ یہ اپنے آڈینس کو کلیئر کر دیں کہ سیاست میں ہم ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. میری ذاتی ایفیلیشن کسی کے ساتھ نہ نفرت والی ہے نہ دشمنی والی ہے, اور نہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. اگر میں نے اتنے اسٹرانگ مکاتب فکر کے علماء اور ان کی پبلک
جن کی وجہ سے میری لائف ونریبل ہوئی ہے، میں نے ان سے اختلاف رائے کیا ہے نا، تو پالیٹیشنز اور ان کے جو یوٹیوبرز یا ان کے انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والے لوگ، میں ان کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ تو بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے میری لائف ونریبل نہیں ہوگی. لہٰذا میں بالکل جس چیز کو سچ سمجھتا ہوں بلیک اینڈ وائٹ میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں. علی بھائی، آپ نے دوسرا نقطہ سیاست دان کہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلے دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست اور سیاست دان اپنی جگہ نہیں بنا سکے. اس میں ان کا ذاتی کردار بھی ہے، ان کی پرفارمنس بھی ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سا نقطہ تھا کہ جہاں اگر کوئی ایک سیاستدان، میں بالکل تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک اسٹیپ ہم نے ایسا لے لیا یا چند اسٹیپس ہم نے ایسے لے لیا کہ کبھی سیاستدان اپنی جگہ بنا ہی نہیں سکے؟ میرا خیال ہے محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں، ان کا اگر اس وقت صحیح طریقے سے ساتھ دیا جاتا تو وہ ہماری جو یہ تیز رفتار انجن اسٹیبلشمنٹ کا، جو اس گاڑی کو ملک کی لے کر ایک غلط سمت میں جا رہا تھا، وہ ایک جنکشن پوائنٹ تھا کہ وہاں سے ہم رخ بدل سکتے تھے. اس کے بعد اگر تاریخ میں دوسرا موقع آیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو والا تھا. اس وقت اگر عوام الناس یا باقی جماعتیں، لیکن سب کے سب لوگ وہ اپنے اسی چکر میں پڑے رہے. تو یہ دو بڑے مواقع تھے کہ جس وقت ہم اس پورے ایشو کو یعنی صحیح طریقے سے لے کر چل سکتے تھے اور اس طاقتور انجن کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کر سکتے تھے. یہ دو موقع ایسے ہیں. علی بھائی، تیسرے موقع پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اگر آپ اس پہ کمنٹ کریں. کیا تیسرا موقع وہ نہیں تھا کہ جب نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب پہ کیس بنا دیا تھا، اور جس دن کیس بنا تھا آپ جانتے ہیں کہ عدالت جاتے ہوئے ان کی کمر میں درد ہو گیا تھا، وہ واپس چلے گئے تھے. اس کے فوراً بعد زرداری صاحب نے اپنی دعا سے، وہ خود کہتے ہیں، بلوچستان کی حکومت توڑ دی تھی. سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب آ گئے تھے، عمران خان صاحب بھی ان تمام کاموں میں مصروف رہے. تو تاریخ میں یہ کریڈٹ ہے نواز شریف صاحب کا کہ وہ یہ کام کر رہے تھے، اور یہ باقی دو جماعتوں کا ڈسکریڈٹ ہے کہ اگر وہ اس موقع پہ کھڑے ہو جاتے اور سیاسی اپنی فائدہ نہ دیکھتے تو شاید ہم کہیں نہ کہیں آج کھڑے ہوتے. جی میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی نواز شریف صاحب کا بھی کام تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے، اس طریقے سے نہ کرتے، انہیں 5 سال پورے کرنے دیتے، اپنے اصول پہ قائم رہتے. اس چیز کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کو اس طرح عدم اعتماد اگرچہ آئینی طور پہ بالکل درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں شرعی اعتبار سے بھی درست ہوتی ہیں، لیکن اخلاقاً وہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے معاملے کو لے کر چلا جائے. تو کوئی شخص اپنے باپ کا تعارف یہ کروائے کہ یہ میرے والد محترم ہے، اور اس کی بجائے یہ کہ یہ وہ ہیں جن سے میری ماں کا نکاح اتنے سال پہلے ہوا تھا، اور باقی ساتھ وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دیں، تو ہم کہیں گے بات تو تیری سچ ہے، لیکن تیرا انداز درست نہیں ہے. تو اس وقت جو ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے نا جی، میرا خیال ہے اگر یہ آئین کے ساتھ، ڈیموکریسی کے ساتھ مخلص تھے نا، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دیتے، تاکہ ان کے جو اس وقت کٹر قسم کے فالوورز ہیں، یہ اب جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں نا اسی طریقے سے، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ساری کمٹمنٹس IMF کے ساتھ کی ہوئی تھی. اب یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب الٹے بھی لٹک جائیں نا، یہ عمران خان صاحب کے فالوورز کو کبھی یہ بات منوا نہیں پائیں گے کہ یہ سب کچھ ان کی کمٹمنٹس تھی جو ان کو بھگتنی پڑ رہی. تو بھگتنے دیتے انہیں، 5 سال پورے کرنے دیتے. اگر یہ کامیاب ہو کے نکلتے تو ٹھیک تھا، ناکام ہو جاتے تو خود بھگتتے، عوام فیصلہ کرتی. لہذا اگر یہ لوگ اصولی طور پر اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جو کیس بنایا، وہ بالکل درست تھا، بشرطے کہ یہ اب بھی ڈیموکریسی کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو، اور یہ لیم ایکسکیوزز نہ لیتے کہ جی عدم اعتماد کرنا تو ہمارا حق تھا تو ہم نے کر لیا. کیوں انہوں نے جاتے ہوئے جو ہے نا وہ اتنی بڑی توق اپنے گلے میں ڈال لی ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا. اگرچہ مجھے اس کے پیچھے بھی پتہ ہے کہ ریزن کیا ہے. انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے یا ملک کی محبت میں جو کچھ بھی کیا ہے، بہرحال اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ انہیں یہ کرنا چاہیے. انہیں چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے اور اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہ بنتے اس حکومت گرانے میں. میرا تو یہ شروع دن سے ہی اس طرح. اور علی بھائی، جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیز کیوں ہوئی، اس میں سوال رکھ ہی دیتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں، سیاسی تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ انفارمیشن بھی ہے ہمارے پاس، کہ اصل میں یہ تمام معاملہ نومبر کے لیے کیا گیا، بیکاز اگلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی یا اپوائنٹمنٹ تھی.
اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب اگلا چیف نامزد کریں، کیونکہ پھر وہ 10 سالہ پلان ہو جاتا. تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی سیاسی مجبوری تھی ان لوگوں کی کہ بالکل ہاتھ سے سب کچھ ہی نہ نکل جائے. دیکھیں جی، ایک پلاننگ یہ لوگ کرتے ہیں، ایک اللہ کرتا ہے. پلاننگ تو بڑے بڑے لوگوں نے کی ہوئی تھی، لیکن آج دیکھ لیں کہ ملک کہاں پہ کھڑا ہوا. پلاننگ تو اب یہ پلاننگ ناکام کر کے انہوں نے کیا اچیو کر لیا، اس کے بعد وہ زیادہ خطرے ناک ہو گئے. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیتے اور ملک نہ چل رہا ہوتا، اور آئی ایم ایف کے ذریعے جو ان کی کمٹمنٹس ہیں اور ملک میں اتنی مہنگائی ہوتی، تو کیا عمران خان صاحب کی خوبصورت شکل دیکھ کے لوگوں کے پیٹ بھر جانے تھے؟ ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ پورا ہو جانا تھا؟ لوگوں نے ان کی چمڑیاں اتار دینی تھی. چلنا چاہیے تھا اس معاملے میں. بالکل، میں تو کہتا ہوں کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں تاکہ عوام خود ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اصل جو میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ چیز نہیں تھی، آپ دوسری طرف چل پڑے ہیں، یہ بھی ایک ریزن لادہ سے. اصل چیز یہ تھی کہ ملک کی اکانومی اس لیول پہ آ گئی تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ فوج کا بجٹ یہ پورا کر سکتے. یہ وہ چیز تھی جو میں اس وقت کوڈ ورڈ میں بات کر گیا. اس وجہ سے فوج جو ہے نا وہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا بنے گا. ہم اس وقت رجیم چینج کریں اور کسی طریقے سے کوئی لا کے ایسا بندہ بٹھائے جو اس معاملے کو لے کر چل سکے. یہ ایک مین ریزن تھی، ورنہ ابھی بھی انہوں نے کمپرومائز کر لینا تھا. مجھے بتائیں کہ یہ کتنی نفرت کرتے تھے انہی لوگوں کے ساتھ جن کو اب یہ لے آیا ہوگا. تو آخر جنہوں پنجابی کے اندر نا کہ نکوں بات کے منہ پہ ہی ہے، تو ان کو یہ سمجھ آئیے. صحیح. علی بھائی بولے اس بابت 2 آخری سوال، پھر ہم عوام کی طرف اور مذہب کی طرف چلیں گے. کہ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی ہے اور اب تو وہ چیزیں ظاہر ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس آ ہی گیا ہے. اور پھر آپ جب کہہ رہے تھے کہ سلور لائننگ ہے کہ اب عوام ایجوکیٹ ہو گئی ہے، تو جب یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے آئی ہے، تو پھر ہمارے آنے والے الیکشنز میں، آنے والے زاویوں میں کوئی فرق پڑے گا؟ بے شک عوام ایجوکیٹ ہو بھی گئی ہے تو. دیکھیں جی، اس وقت میرا خیال ہے اس حکومت کا کام یہ ہے کہ کم از کم 2 چیزیں جو ہے نا وہ کر لیں. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں پی ٹی آئی کو شامل کریں اور بالکل اصولی بات کریں. اور اس کے لیے پولیٹیشین سے ہٹ کے وہ نیوٹرل لوگ، نیوٹرل سے مراد عمران خان صاحب والا نہیں، وہ نیوٹرل لوگ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، سیاست کے ایکسپرٹ ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، سول سوسائٹی سے لوگ ہیں، ججز ہیں، وکلاء ہیں، ان لوگوں کو انوالو کر کے نا ایک ایسا چارٹر لکھا جائے جس طرح نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کم از کم وہ جو 90s والی سیاست ہے اس سے کسی حد تک توبہ کی ہے، اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے. دوسرا، چارٹر آف اکانومی بھی لکھا ہے. ہاں، یہ 2 چیزیں کی جائیں اور آ کے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کریں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے یہ چیز سامنے رکھیں کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے چلیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر سے بیان دے دینا اور اندر سے پھر اسی طریقے سے معاملے کو لے کے چلنا. بیچ میں ایسے لوگوں کو ڈالیں اور یہ طے کر لیں کہ اب تمام سیاسی جماعتیں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ بنے کہ کوئی دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچے گا، جسے مینڈیٹ ملے وہ لے کر چلے گا. اور دوسرا، پاکستان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں چینج نہیں آئے گا. دیکھیں عمران خان صاحب بار بار کرپشن کا رونا روتے ہیں، مجھے بتائیں کیا انڈیا میں کرپشن نہیں ہے؟ 40% ایسے وہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ان کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے کیونکہ سٹیبلٹی ہے. سٹیبلٹی کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے. سٹیبلٹی، وہ میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ ہم نے کافروں کے اصول بھی اپنا لیے ہوتے ہیں نا ایمانداری کے ساتھ، تو اس کے بھی ثمرات حاصل ہو گئے ہوتے ہیں. ہم تو کسی اصول کے اوپر ہی نہیں کھڑے ہوئے، کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے ہمارا اس معاملے میں. اور علی بھائی اس بابت آخری سوال، آپ یہ دیکھتے ہیں، اور میرا ہی سوال تھا، اس کو آپ نے ضمناً بتا بھی دیا، کہ اب جس طرح ساؤتھ افریقہ کا ماڈل ہے ہمارے پاس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا صاحب کا، کہ سامنے آ جاؤ. اب تو سب کو پتا ہے نا سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں، نام لے کر کہا جائے بھائی یہ سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم سائن کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں جانا، آپس میں لڑ جائیں گے مر جائیں گے. اس پہ آپ نے بات کر بھی دی. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ پریکٹیکل ہے جس طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جس طرح کی نفرتیں بڑھ گئی ہیں، جس طرح کا عدم اعتماد ہے آپس میں سیاست دانوں میں، یہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو سکیں گے؟ میرے خیال ہے تاریخ میں آج سے پہلے اتنا نادر موقع نہیں آیا تھا
کہ اس وقت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں فوج کے خلاف، اس طرح کا جواب نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آ رہا. حالانکہ انہیں چاہیے کہ فرنٹ سے لیڈ کر کے ان باتوں کا جواب دیں. وہ کیوں نہیں اس طریقے سے پیشن سے جواب دے رہے؟ کیونکہ وہ اندر سے وہ خوش ہیں. سیدھی سی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ صحیح ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کیا تھا نا، اوپر سے بیان دے رہے ہیں. لیکن وہ جس طرح پنجابی میں کہتا ہے نا ٹڈو دفاع کرنا، یعنی جس طرح میں اس وقت بول رہا ہوں کہ مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستانی فوج کو کوئی اس طریقے سے کرٹیسائز کرتا ہے کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں بھی سٹیج پہ لگ جائیں. فوج کو ایز اے ادارہ کرٹیسائز کرتا ہے، مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے. لیکن رہ گئے یہ ٹاپ ٹیئر کے لوگ جو پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، جب انہیں کو کرٹیسائز کرتا ہے تو مجھے ایک رتی برابر بھی دکھ نہیں ہوتا. اور اگر ان ٹاپ ٹیئر کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے نا، تو وہ خود اپنی شکل آئینے میں دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے فوج کو گالیاں کھانی پڑتی ہیں. آپ یہ کام چھوڑ دیں. اگر آپ فوج کے ساتھ مخلص ہیں تو یہ کام نہ کریں. علی بھائی میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پر متفق ہو سکیں گے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ؟ ہونا چاہیے، ہو نہیں سکیں گے. ظاہر ہے کہ اب ذاتی دشمنی ہے جو ان کی اس لیول پہ آ گئی نا، پالیٹکس کو ذاتیات کے اوپر لے آئے نا. تو اس میں صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب، زرداری صاحب وہ ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. عمران خان صاحب سے تو آپ 1% بھی امید نہ رکھیں، کیونکہ وہ آپ کو پتا ان کی طبیعت شروع سے ہی ایسی ہے. وہ آپ ان کو اس معاملے میں ٹالریٹ نہیں کروا سکتے. یہ لوگ، ان کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے، حکومت میں بیٹھے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ملک ریاض صاحب کی وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی، ملک ریاض صاحب سے رابطہ کریں، کوئی نہ کوئی میٹنگ مانی جائے گی. جی علی بھائی، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ ہم تاریخی تناظر میں اور اسٹیبلشمنٹ پر اور سیاستدانوں پر بات کر سکیں. معاف کیجیے گا، سیاست پہ ہم نے اتنی بات نہیں کی. اگلے حصے میں ہم سیاست پہ، ہماری اخلاقیات پہ اور سیاست میں مذہب کے استعمال پر بات کریں گے. میں اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.